अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम की गर्द अभी पूरी तरह बैठी नहीं कि हुकूमती सफ़ों में 27वीं तरमीम के लिए बेचैनी पाई जा रही है। बात इशारों किनारों से निकलकर मेल मुलाकातों तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी अपना वीकेंड गुजारने के लिए लाहौर तशरीफ लाए और पोलो मैच देखते हुए दिन गुजारा, लेकिन इस वीकेंड मसरूफियत में भी उन्होंने शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात की। इस मुलाकात को रस्मी कहा जा रहा है, लेकिन जराए से ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि इस बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की गई। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कयास आराइयां तो पहली तरमीम की मंजूरी की फौरी बात ही शुरू हो गई थी, जब फैसल वाडा ने इस बात का इंदिया दिया था कि ये 26वीं तरमीम इब्तिदा है, जिसके बाद 27वीं और 28वीं तरमीम भी आएंगी। फैसल वाडा की पेशगोई के बाद राना सनाउल्लाह जैसे अहम हुकूमती रहनुमा भी ये कहते पाए गए कि शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर उनसे 27वीं आईनी तरमीम का वादा कर रखा है, जिसको पूरा किया जाएगा। इनके मुताबिक इन वादों में एक वादा MQM से किया गया है कि अगली तरमीम में बल्दियाती इदारों और निज़ाम को मजीद पावरफुल बनाया जाएगा, जबकि वाफकाने हाल बताते हैं कि बल्दियाती इदारों का झांसा एक नई तरमीम की राह को हमवार करने के लिए है, जबकि असल मकसद उन तजावीज़ को आइन का हिस्सा बनाना है जो 26वीं तरमीम के वक्त निकाल दी गई थी। यानी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील, कुछ मजीद अदालती इस्लाहात, आर्टिकल 8 में तरमीम का वो अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहती है जो कुछ दिन पहले नहीं पूरा हुआ। इसी तरह हुकूमती ऐवान चीफ जस्टिस की तैनाती और सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिससे अभाम पैदा हो रहा है कि हुकूमती सफ़ों में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल सीनियर हैं और वो ही आईनी बेंचेस में शामिल होंगे। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि तरमीम के लिए हुकूमत शहबाज स्पीड से सोच विचार कर रही है, लेकिन गरीब आवाम के लिए उनकी जीरो स्पीड क्यों है, और ये भी जानेंगे कि क्या ये हकीकत नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम के फजाइल कम और मसाइल ज्यादा हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। बहुत शुक्रिया मौला बख्श साहब आपके वक्त का। सर, आज बिलावल भुट्टो खसूसी तौर पर शहबाज शरीफ को मिलने लाहौर गए और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद 27वीं तरमीम पर मुशावरत लेना था। आपको लगता है कि 27वीं तरमीम लाने का वक्त सही है और इसके मंदरजात क्या हो सकते हैं सर? मुझे इल्म नहीं कि वो मेरे चेयरमैन गए तो वो 27वीं वो जो तरमीम है उनके मुतल्लिक होगा, और मुझे ये भी इल्म नहीं कि वो तरमीम है क्या, अभी किसी ने देखी भी नहीं है। अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो इस पे कैसे तबसरा हो सकता है कि क्या था और क्यों गए। बाकी वो मेरे चेयरमैन है, वो जाएंगे, जो फैसला करेंगे पार्टी से मशवरा करेंगे, फिर बताएंगे, तो फिर मैं भी तबसरा करूंगा। यानी आप तक कोई बाज़गश्त नहीं पहुंची पार्टी के अंदर से या बाहर से 27वीं तरमीम पर? मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ, पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी ने नहीं सुना कि वो है क्या तरमीम। मौलाना साहब भी कह रहे हैं मैं पढ़ूंगा सुनूंगा तब पता चलेगा। अब आपको पता चल गया है तो हो सकता है, मुझे तो इल्म नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कल चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद दो अहम फैसले हुक्म जारी किए और दोनों ही हुकूमती ऐवानों के लिए कोई नेक शगुन नहीं थे। आपको लगता है हुकूमत को इस पर परेशान होना चाहिए? मेरे ख्याल में परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद भी याया साहब को पसंद किया है बतौर चीफ जस्टिस के, उन पे एतमाद तो करना होगा, और चीफ जस्टिस साहब को भी ऐसे फैसले करने होंगे जो भी किए उन्होंने। आज सब लोगों ने तारीफ की है, जो दो जस्टिस साहबान हैं उनको दोबारा वो अपने साथ मिलाया उन्होंने, तो अच्छी बात है। फिजा काम वाली बने, आगे चलने की बात बने। लड़ाइयां बहुत हो चुकी है, अभी खुदा के वास्ते लड़ाइयों को दरगुजर करके मुल्क को आगे भी लेके जाना चाहिए। और आपको लगता है कि हुकूमत अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली करने जा रही है? वजूहात इसकी मजीद क्या हो सकती हैं कि ये बहुत नागुज़ीर हो चुका है तब्दीली करना? मैंने पहले गुजारिश की कि अभी जो बात बाहर नहीं आई है, जो पार्टी में नहीं आई, जो अभी पब्लिक में भी नहीं हुई है, उसमें तबसरा कैसे कर सकता हूँ। जिस चीज का मुझे इल्म नहीं, जिसकी तफसीलात का मुझे पता नहीं, उन पे तबसरा कैसे मेरी बीवी करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर भी नहीं? जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर भी नहीं, जो कि हुकूमत तो वाशगाफ अल्फाज में कह रही है कि इसमें तब्दीली करेंगी वो। अगर हुकूमत ने की तो बात तो आएगी ना। हुकूमत बगैर इतला के, बगैर बताए अंदरूनी अंदर कर देगी और हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। बाहर तो बात निकलेगी, बाहर निकले तो पता चले तफसीलात क्या है,
پھر ہم آپ بات کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی اور بانی پی ٹی آئی سے تحریک انصاف کی ملاقاتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، لیکن کس سے ہوئی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی ڈیل پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، یا پھر کسی تیسرے فریق سے ہوئی ہے؟ میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی سیاسی پارٹیوں پہ اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ خود بھی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. وہ سیاسی پوزیشن ہے، لیکن وہ ہمیشہ سیاسی پارٹیوں سے خفا سے رہے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں میں سیاسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا، اصل لوگوں سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے. تو مجھے نہیں پتا ابھی وہ یہ کس سے کیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس فضا میں ہوئی ہے، یہ ان کی بیگم صاحبہ آزاد ہوئی ہیں، 2 بہنیں آزاد ہوئی ہیں، اور ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، تو جس فضا میں ہوئی ہے اس میں یہ بات تو چلے گی کہ ڈیل ہوئی ہے، اور ایسے تو نہیں ہوا ہوگا. اور سیدھی بات ہے پی ٹی آئی نے ڈیل کے ترمیم کے معاملے میں اندرون خانہ کہیں، چھپ کے کہیں، حکمت عملی کے تحت جیسے بھی کہنا چاہیں آپ کہیں، تعاون تو کیا ہے. ان کے تعاون کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی ترمیم. اچھا، لیکن سر انہوں نے ووٹنگ میں تو حصہ نہیں لیا نا، انہوں نے تو احتجاج کیا. معاملہ ووٹنگ میں نہیں ہوتا. بعض اوقات ایوان میں بیٹھ کر حمایت کی جاتی ہے، بعض اوقات ایوان کو چھوڑ کر بھی دوسری جماعت کو حمایت دی جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا ہے، میں نہیں ہوں اسمبلی میں نہ سینٹ میں. یہاں بیٹھا جو اخباروں میں سنتا ہوں، جو آپ کے ذریعوں سے سنتا ہوں، وہ باتیں کر رہا ہوں. بالکل صحیح. مولانا فضل الرحمان نے آپ کی آئینی ترمیم کو تو ووٹ دے دیا، لیکن تاحال وہ آپ لوگوں کی اکثریت کو جعلی قرار دے کر نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب انتہائی ذہین سیاستدان ہیں اس ملک کے، اور اپنی حیثیت منوا چکے ہیں. تمام سائڈوں سے ان کی حمایت آ رہی ہے، ان کی عقل مندی کو مانا جا رہا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ پارٹی ہے. پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے. جو اپنی حکمت عملی کی طرف جو راستہ اپنائے گا سب کے سامنے آئے گا، اور جو دوسری پارٹیوں کو سوٹ کرے گا تو اس میں کریں گے، نہیں تو ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں گے. اچھا سر، نئے چیف جسٹس کے آنے سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، وہ اب ختم ہو جائیں گی، یا پھر وہ ایک مہم جو چل رہی تھی کہ جن ججز کو اگنور کیا جا رہا ہے انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، کیا وہ مستعفی ہوں گے یا مقابلہ کریں گے؟ میرے خیال میں مجھے نہیں پتا، اور نہ میں ان کو یہ راستہ دے سکتا ہوں کہ مقابلہ کریں یا مستعفی ہو جائے. وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد ایک بہتر فضا بن رہی ہے، جو انشاءاللہ آگے بھی جائے گی اور بنے گی، بہتر ہوگا. ہم سب لوگوں کو جو بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، ان سب لوگوں کو مل کر اس میں کردار ادا کریں. یہ لڑائی گروپنگ عدلیہ میں بہتر نہیں لگتی. عدلیہ پہ گروپنگ نہیں ہونی چاہیے. عدلیہ میں حمایت اور مخالفت نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اس کا میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، خان صاحب نے اپنی سیاست میں نئے ڈھنگ متعارف کرائے ہیں، نئی حکمت عملیات متعارف کرائی ہیں، نئے طریقے سے سیاست کا آغاز کیا ہے. ان کا لہجہ، ان کی زبانیں، ان کا معاملات وہ نئے ہیں. تو میں ابھی ان پہ تبصرہ کرنے کا تو نہیں معاملہ. تو یہ بھی تبدیلی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے، میری اپنی رائے کہ مل جل کر ملک کو بحران سے نکالنا چاہیے. اب انا کا مسئلہ بنانا مناسب نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور پی ٹی آئی کی جو اندرونی سیاست اور اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی چونکہ کے پی کا رخ کر چکی ہے، پشاور پہنچ چکی ہیں، تو اب وہ ایک مزاحمتی چہرہ بن کر ابھریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروپنگ ہوئی ہے، جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، یہ بڑھ بھی جائیں گے اور نتیجہ خیز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی یہ بات تو سیدھی ہے. ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، 5-6 رہنما تو آپ کو سوچتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں بیان دیتے رہے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اور یہ اختلاف ہی پارٹی کے اندر آپ کو بے چینی کا ثبوت دے رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے، لیکن علل اعلان کہہ رہے ہیں فلاں رہنما یوں کر رہا ہے، فلاں ہمارے ساتھ یوں کر رہا ہے، فلاں کو نکالنا چاہیے، فلاں کو خاموش رہنا چاہیے. اب پتہ نہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے.
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडी साहब आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं 27वीं तरमीम कब तक अपने फाइनल मार्के की तरफ बढ़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सब बुशरा बीबी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, वो क्या करेंगी? पार्टी की क़यादत करेंगी, हंगामा खेजी, इस्टेब्लिशमेंट, मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एक चेहरा बनकर उभरेंगी? अच्छा, ये तो क्या सराइयाँ चल रही हैं। खान साहब का विजन बड़ा क्लियर है, उनके घरेलू मामलात अलहदा हैं, घरेलू खातून हैं, उनका रोल और है पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल लोग जो इस वक्त ड्राइविंग सीट में बैठे हैं वही फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें किसी भी तरह एक्टिव नहीं देखेंगे फैसला साजी के अंदर, सियासी मामलात के अंदर? नहीं जी, खान साहब की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, एक कुछ था, वो भाम था कि कुछ लाहौर में प्रॉब्लम हो सकती है, या बनी गाला में जिस तरह से था कि भाई लिसनिंग डिवाइसेस या ये वो उस तरह की वजह से जो है ना उन्हें आर्जी तौर पे शिफ्ट होना पड़ा पेशावर। अच्छा, पार्टी में एक बार फिर ओहदों की और इख्तियारात की जंग चल रही है। फैसल चौधरी को कानूनी टीम से निकाल दिया गया है, ज़ैन कुरैशी को शक की बुनियाद पर शो का नोटिस जारी किया गया है, और सलमान अकरम राजा को निशाने पर लेकर रखा जा रहा है। ये सब कुछ हो क्या रहा है अंदरूनी तौर पर? अच्छा, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो आपने ज़ैन कुरैशी वाला हवाला दिया, देखें वो उस अमेंडमेंट से मुतल्लिक़ है, क्योंकि कुछ उस वक्त ऐसी ख़बरें बनी थी कि कहा जा रहा था कि शायद अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना जाते तो कुछ लोग PTI के बैकअप पे रखे हुए थे, और एक क्यास आई थी जिस तरह से आपने मीडिया इर्द गिर्द देखा होगा कि 4 लोग शायद जो है ना पार्लियामेंट हाउस पहुँचे थे और 4th फ्लोर पर मौजूद थे। तो ये एक शक की बुनियाद पर एक कार्रवाई की गई है, तो हर किसी ने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर कोई साबित कर देता है अदरवाइज़ है तो वो शो कॉज नोटिस विड्रॉ हो जाएगा। बाकी जो दूसरे आप एंगल की बात कर रहे हैं, देखें विद इन पार्टी ये खान साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दिया उनका वो फैसला खुद करेंगे, ना उससे पहले कोई कर सकता है ना बाद में जो है ना किसी ने करना है। जब इख्तियार ही खान साहब ने खुद अपने पास रखा है, तो इसलिए उसका सोशल मीडिया पे लड़ना या करना मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। और इंतज़ार पंजौता 3 हफ्तों से लापता हैं, पार्टी का अहम असासा समझे जाते हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर कोई ख़ास कोशिशें या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही? नहीं, बैक टू बैक जी हाई कोर्ट रिट चल रही है, पार्टी उसमें पेश होती है। पार्टी का जो ILF है, इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो उसको परसू कर रहा है। आज 19वां दिन चल रहा है और उस चीज़ को रिगरसली परसू किया जा रहा है। अब तो ये देखें ना, ये तो हमारे स्टेट की इस वक्त कमज़ोरी है कि एक बंदा इतने अरसे से लापता और एक उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया हुआ हो कि ये गुमशुदगी जबरी गुमशुदगी है। तो पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ टेक्नोलॉजिकली आप इतने एडवांस हो गए हैं कि लोगों के व्हाट्सएप तक तो आप देख सकते हैं, तो एक बंदा नहीं ढूंढा जा सकता रियासत से। अच्छा मेरे साहब, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं का नाम तरमीम लाने पर इत्तफाक कर लिया गया है, और इसमें निकात वो शामिल होंगे जो पिछली बार हुकूमत नहीं शामिल कर पाई। इस पर अब आपकी पार्टी का लाएअमल क्या होगा? पहले तो आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तरमीम पास हो गई, तो अब क्या होगा? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें ना, 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बुनियादी तौर पे 26वीं तरमीम के लिए इनकी तैयारी हुकूमत की नामुकम्मल थी। चलें, जिस तरह से भी इन्होंने हमारे 5 बंदे तोड़ के वो पास तो करा ली, मगर जब ये मौलाना साहब के साथ डिस्कशन में बैठे, बहुत से नुकात जो इन्हें दिए गए थे, इन्होंने कैरी कराने थे, ये कैरी नहीं करा सके, जिस वजह से अब इन पे प्रेशर है। क्योंकि देखें, ये 17 सीटों वाली जमात जो बैठी है, अपने मैंडेट को बचाने के लिए फिर वो सर्विस दे रही है, और उस सर्विस के बदले उन्होंने कुछ ऐसे काले कवानीन पास करवाने हैं जिसके लिए ये आज वो मशावरत, ये बैठक हुई, मगर उसमें इन्हें कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि देखें, वो ऐसे मामलात हैं, देखें वो खाली PTI को नहीं हिट करते, वो ओवरऑल अवामी मसाइल हैं। अगर आप देखें इस मुल्क में आप इजाज़त दे देंगे कि सिविलियन का आर्मी ट्रायल होगा, तो फिर तो ये चीज़ कहीं भी नहीं रुकेगी। एक बुनियादी फंडामेंटली चीज़ें पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में तय हैं। अब आप उन्हें आइन साजी के ज़रिए अनडू करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ख़तरनाक अमल होगा। बिल्कुल ठीक। सर, जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में आप लोग किसी भी चीज़ के लिए पेश होंगे और आइनी बेंचेस की तश्कील वाली कमेटी का हिस्सा बनेंगे, या फिर यहाँ भी हुकूमत को वॉक ओवर देंगे?
اچھا دیکھیں 26ویں جب آئینی ترمیم پاس ہوگی ہم اسپیشل کمیٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، اور ہم اس لیے نہیں بنے تھے کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم کسی اسپیسیفک جج کی فیور میں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اے بی سی میں سے اے آئے. ہمارا فوکس یہ تھا کہ آپ جو لگانے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، آپ اسے ایک کمزور پوزیشن میں لگانے جا رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے، یہ اس کا وقار کے مطابق عہدہ نہیں ہے، جو حالت آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد کر دی، تو اسی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا. اب آگے کا دیکھتے ہیں، اگر آگے اب جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن ہونی ہے، دیکھتے ہیں اس میں جج صاحبان پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، ادھر سے کیا آتا ہے رد عمل، باقی چیزوں کو بھی دیکھیں گے اور پارٹی اپنے لیول پہ ڈیسائیڈ کرے گی. اس میں باقاعدہ ڈیلیبریشن ہوگی، کل بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے 2:30 بجے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایشو اس میں ٹیک اپ ہوگا. بالکل صحیح. اور سر یہ جو یہ 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، حکومتی حلقے بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا کہ کس سے ڈیل ہوئی ہے، آئدر پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے، خود حکومت سے ہوئی ہے، یا کوئی تیسرا فریق ہے. اچھا یہ والی خبریں اس لیے اڑائی جا رہی ہیں کہ ان کی قربانی کو بیسیکلی رائے گاں کیا جائے. دیکھیں ایک گھریلو خاتون جس کا کسی طرح سے کوئی بھی کنیکشن نہیں بنتا تھا، کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں تھی، پھر بھی آپ نے خان صاحب کی زوجہ ہونے کی وجہ سے انہیں کیسز میں امپلیکیٹ کیا، اور نہ صرف امپلیکیٹ کیا کہ جولائی کے مہینے میں ان کی تمام سزائیں بھی جو ہے نا معطل ہو چکی تھی، مطلب آگے رکھنے کا جواز ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ نے جو ہے نا انشور کیا کہ انہیں رکھیں اندر تاکہ خان صاحب زد ہوں اور خان صاحب کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں. اب 9 مہینے کے بعد ایک پروسیس آف کورٹ کے ذریعے وہ باہر آئی ہیں، تو میرے خیال سے اس طرف تو امکان سوچنا بھی جو ہے نا بے وقوفی ہے. باقی اسٹرگل میں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو تحریک انصاف کے اندر اندرونی جنگ چل رہی ہے، بانی پی ٹی آئی اندر موجود ہیں، ان کے لیے بازیابی کے لیے کوئی تحریک آپ کی جماعت چلا نہیں پا رہی، تو یہ معاملات پھر اب کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اچھا دیکھیں یہ چیز دیکھیں، خان صاحب کے جانے سے جیل میں ایک وقتی طور پہ ایک گیپ نظر آتا ہے، اور وہ گیپ رائٹلی سو ہے کیونکہ تحریک انصاف کی جو ووٹر بیس ہے نا، وہ خان صاحب کے علاوہ کسی کو لیڈر مانتی بھی نہیں ہے. مطلب مینجمنٹ کے رولز تو خان صاحب نے دیے ہوئے ہیں لوگوں کو، مگر ان لوگوں کو بھی پریشانی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ لوگ خالی سنتے کس کو ہیں؟ عمران خان کو. تو جو بھی کال خان صاحب کی طرف سے آئے گی، جس نوعیت کی بھی کال آئے گی، چاہے ان کی رہائی سے متعلق ہو، مہنگائی سے متعلق ہو، یا جو ہے نا عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہو، تو لوگوں نے عمران خان صاحب کی کال کو فالو کرنا ہے. سر تو اب کیا کال آنے والی ہے ان کی؟ بیکاز ترمیم بھی پاس ہو گئی، وہ ابھی اندر ہی ہیں، ان کی بہنیں باہر آ گئیں، بشرا بی بھی باہر آ گئی، لیکن ان کے لیے تو ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا. سو اب آپ کا لائے عمل کیا ہے جماعت کا؟ دیکھیں ترمیم پاس ہونے سے جو ہے نا اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہے، اسی ترمیم نے چیلنج ہونا ہے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت کی سپریم کورٹ کے لیے، دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی. اب جو یہ چیلنج ہونی ہے 26ویں ترمیم یہ جائے گی کدھر، اس کی مارکنگ ہونی ہے. کیا فل بینچ سنے گا نہیں سنے گا؟ تو ابھی بہت سارا کھیل باقی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت ساری مثبت چینجز آئیں گی. اچھا ایک اور چیز جس کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ متنازع جج بن گئے ہیں، اس لیے وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بنیں گے، اور جسٹس یایا غیر متنازع جج ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع بنانے میں پی ٹی آئی کا کردار بڑا اہم ہے؟ نہیں دیکھیں متنازع ہم نے کس طرح سے بنایا؟ اگر تو دیکھیں ہم نے ایز اے جج مخالفت کرنی ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب نے ایز اے جج کتنے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف دیے، ہم ان کو بیس بناتے. ہم نے جو بات کی، ہم نے آئین کی پاسداری کی بات کی کہ آرٹیکل 75A بڑا کلیئر تھا، اس میں کلیئرلی پرووائڈڈ تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بنا، اور گورنمنٹ نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو نوٹیفیکیشن 80 دن سے پہلے کر دیا تھا. تو کیوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن روک ہی رکھا؟ اور وہ دیکھا، اس کی وجہ سامنے آ گئی کہ بنیادی طور پہ جو ہے نا ایک آئینی ترمیم لانی تھی اور حکومت نے ان کا رستہ روکنا تھا. اور حکومت نے کیوں ان کا رستہ روکنا تھا؟ حکومت کو ان کا وہ فیصلہ جو ریزرو سیٹ والا وہ زیادہ ناگوار گزرا. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر عدلیہ کے اندر جو تقسیم کا عنصر تھا وہ اب جسٹس یایا آفریدی کے آنے کے بعد ختم ہو جائے گا؟
اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں ہماری عدلیہ جو ہے نا پچھلا جو جتنا ٹینیور گزرا ہے اس میں بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں جو عدلیہ کے اندر دیکھیں ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہر ججمنٹ پہ ججز آپس میں ڈسینٹ بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ فیصلے کی نوعیت اس طرح سے ہوتی ہے، لا کی انٹرپریٹیشن انوالوڈ ہے، مگر کبھی بھی اس طرح ڈفرینسز کھل کے سامنے نہیں آئے۔ مگر اب جو پہلا سٹیپ چیف جسٹس پاکستان نے اس وقت لیا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اپنی وہ پہلے والی جو ہے نا کنڈیشن میں لے گئے، چاہے کہ آرڈیننس ابھی بھی انفیلڈ ہے مگر انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ سینئر ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر اسی طرح کے سٹیپ چلتے رہے تو عدلیہ جو ہے نا کچھ دیر بعد اپنی اصل حالت میں دوبارہ واپس آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا رہنما تحریک الیسٹر میں نیاز صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست پی ٹی آئی کے لیے اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رنگ لے کر آئے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہے اور صحافی ہے اجمل جامی صاحب۔ بہت شکریہ جامی آپ کے وقت کا۔ پہلے یہ بتا دیں 27ویں ترمیم کی جو خبریں اور افواہیں اڑی ہوئی ہیں، کیا واقعی حکومتی پلانز میں کچھ ایسا شامل ہے؟ آپ کے ذرائع آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ اقرا، آپ نے یاد کیا۔ عرض یہ ہے کہ آج جو مالٹون میں بلاول کی ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں جی میں تو پولو میچ دیکھنے گیا ہوا تھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے جو گفتگو کی وہ غیر سیاسی کی، اور کہا کہ یہاں پہ دیکھیں کس قدر خوبصورت گھوڑے ہیں، ان کے بارے میں اب بات کریں، گریز کیا۔ لیکن میرے کان تب کھڑے ہوئے جب میں نے یہ دیکھا کہ اس ملاقات میں اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل عہدیدار یعنی گورنر پنجاب بھی موجود ہیں، اور نوید قمر اور راجہ پرویز شاہ بھی موجود ہیں، اور سعد انس نالو بھی موجود ہیں۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو اس سے پہلے 26ویں ترمیم میں بھی ہمیں پیش دکھائی دیے۔ So having said that, it seems like کہ اگر 27ویں کی بات نہیں بھی تھی تو معاملہ کچھ ترامیم اور عدالت سے جڑا ہوا تھا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ obviously 27ویں ترمیم کی جانب پیش قدمی کی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوپ ہول تھے 26ویں ترمیم میں بھی، اور کچھ ایسے اغراض و مقاصد بھی تھے in the wake of the 26th amendment کہ perhaps the government thinks کہ 27th is inevitable. But جو بظاہر وضاحت دی گئی وہ یہ دی گئی کہ جو وہ بھی آف دی ریکارڈ ہی ہے کہ عدلیہ سے ریلیٹڈ کچھ معاملات پر مشاورت تھی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ چاہ رہے تھے کہ جو آئینی بینچ بنے اس میں وہ لوگ نہ ہوں، وہ جج صاحبان نہ ہوں جو کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ اپنی رائے کا اظہار یا اس کیس کے بارے میں اپنی بات کر چکے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر صرف ایک طالب علم کے طور پر 26ویں ترمیم کے اندر 2-3 ایسے لوپ ہولز ہیں، فار انسٹنس اگر پارلیمانی کمیٹی جو 12 رکنی ہے جس میں ٹاپ 3 میں سے ایک کو چیف جسٹس لگانا ہے، اگر اقرا اس پارلیمانی کمیٹی کا کنسنسس نہیں ہوتا یا 2/3 اس کو نہیں ملتی لیٹس سے ان فیوچر، تو کیا چیف جسٹس کی تعیناتی نہیں ہوگی؟ کیا قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے؟ کیا وہ عمل رک جائے گا؟ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن 26ویں ترمیم میں یا اس کی کہیں وضاحت میں مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی طرح سے ایک تو اور اس میں تکنیکی مسائل ہیں جس کو دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ شاید ان کی آڑ میں 27ویں آئے گی، لیکن کچھ حکومت کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا، جو اصل پلان آف ایکشن تھا جس میں آبویسلی عدلیہ کو اپنے حساب سے رکھنا ہو، ایک تعبیر کی جاتی ہے، یا پھر ملٹری ٹرائلز کا معاملہ ہو، ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو، تو وہ کرنا ہے۔ میں اگر حکومت کی بات کو درست مان بھی لوں کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہے، عدلیہ کے معاملات پہ بات چیت ہو رہی تھی، تو پھر حضرت مولانا فضل الرحمان کیوں بھرے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم انہیں نہیں کرنے دیں گے، یہ کر کے دکھائیں؟ کیوں 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے؟ اور کیوں یہ حکومت کے کچھ اہم رہنما آف دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ایجنڈا پورا نہیں ہوا؟ سو I see something is definitely cooking up within the political elite. بالکل صحیح۔ اچھا یہ تو بات بالکل عیا ہے کہ حکومت نے یہ ترمیم 26ویں اسی لیے کی تھی کیونکہ اپنے لیے جو مشکلات کی تلوار لٹک رہی تھی اس کو انہوں نے ہٹانا تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اب مکمل طور پر محفوظ ہے اور آنے والے برسوں میں کچھ بڑی مشکلات اس کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی؟ دیکھیے جہاں پہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کچھ تقاضے تھے، اور پہلی ترمیم تو بھٹو صاحب نے جب آئین دیا اس کے 4 ماہ بعد ہی آ گئی تھی، اور اس کے بعد اگلے سال دوسری ترمیم، 25 ترمیمیں تو آ چکی ہیں۔ تو ترمیم کی ضرورت تب پڑتی ہے جب
آئین کے جو دستیاب پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق صورتحال مینج نہ ہو رہی ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے اوور دی ایئرز کچھ اچھی ترامیم کے علاوہ جو جتنی بھی ترامیم ہے, چاہے 8ویں ترمیم ہو یا کوئی اور ترمیم ہو, یہ ایک سرٹن انوائرمنٹ میں اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو غیر آئینی طریقے سے جو ڈکٹیٹرشپ کا رول ہوتا تھا یا اس کے بعد جمہوری ادوار میں بھی, تو یہ اس میں ال انٹینٹ نظر آتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت جو حکومت بتاتی ہے, آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے, آئینی بینچ بنا. اب ہوگا کیا کہ آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ آئینی ترمیم جب پاس ہوئی اس سے 1-2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا جسٹس عائشہ ملک ہوں, ان کی عدالت میں 2 کیسز لگے. ایک کیس تھا ملازمین کی بحالی کا, پی ایس او کے ملازمین کی بحالی کا. اس کیس میں وسیم سجاد صاحب ان ملازمین کے وکیل تھے. تو وسیم سجاد صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ جناب یہ ان ملازمین کی بحالی ان کا بنیادی آئینی حق ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کچھ اس طرح کے ریمارکس کیے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ تو آئینی معاملہ ہے, اس کو آئینی بینچ میں بھیج دیں جو نیا بن رہا ہے 26ویں ترمیم کے بعد. تو اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ کا ٹریفک چلان ہو, حالانکہ آپ ایک گڈ سٹیزن ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی تیز رفتاری کرتی ہوں گی, سیٹ بیلٹ بھی آپ پہنتی ہوں گی, تو اگر آپ کا چالان ہو اور آپ کا ٹریفک وارڈن سے کوئی پھٹا ہو تو آپ اسے کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ٹو ڈرائیو ٹو بی آن دا کار ٹو بی آن دا روڈ از مائی کانسٹیٹیوشن رائٹ, اور جو آپ نے چالان کیا یہ غیر آئینی ہے, تو یہ چالان کا مدعا بھی آئینی بینچ میں جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسہ جلوس کرنے کے لیے حکومت دفعہ 144 کی پابندی لگاتی ہے. بالکل. تو دفعہ 144 کو میں کہوں کہ یار یہ دفعہ 144 کا نفاذ جو کیا لاہور میں جلسے جلوس کے حوالے سے یہ غیر آئینی ہے, تو کورٹ جو ہوگی زیریں کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ, وہ کہے گی اچھا بھی آئینی بینچ پہ لے جاؤ. تو اس طرح سے کون سا ایسا مدعا ہوگا جو آئینی اور قانونی نہیں ہوگا, تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا آئینی بینچ کی طرف معاملات کو منتقل کریں گے. تو ہاؤ ول دیٹ بینچ بی ایبل ٹو ڈیل ود دیٹ مچ نمبر آف کیسز. تو اس دوسرے لوپ ہول کے ذریعے بھی مقصود یہی نظر آتا ہے کہ چاہے وہ جلدی میں یہ لوپ ہول یا انٹینشن رکھا گیا ہو کہ یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں نا جی یہ بینچ کے بس کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو ایک پیرالل ایک کورٹ ہونی چاہیے. سو وہ حکومت کی جو بھی اس میں انٹینٹ ہو, لیکن میں نے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ سے لے کے آئینی بینچ کی تشکیل سے لے کے اور آئینی سوال کو جیسے سم اپ کرنے کی کوشش کی اپنی ناقص رائے میں, تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ مارجن رکھا گیا ہے یا مارجن یعنی ان انٹینشنلی رہ گیا ہے. ان بوتھ کیسز یو ول سی کہ ان فیوچر نیئر فیوچر ہمیں یہ 27ویں ترمیم کی جانب جاتا ہوا معاملہ دکھائی دے گا, چاہے آج جتنی بھی وضاحتیں ہوتی رہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ جائے گا معاملہ. اچھا, بشرا بی بی کی رہائی آپ کو لگتا ہے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور اب وہ ایک مزاحمتی چہرہ بن کر ابھریں گی؟ پشاور تو وہ جا چکی ہیں کیونکہ حکومت کہتی ہے ڈیل کا نتیجہ, لیکن بتاتی نہیں ہے پھر ڈیل کس سے ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے, تو یہ تو حکومت کی اپنی ناکامی اور حکومت کی اپنی جو سے ہے یا ساکھ ہے, یہ تو اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ پھر کاہے کی حکومت ہے جس کی ہوتے ہوئے وہ ڈیل کر کے باہر آ گئی ہیں. کس سے ڈیل کی ہے؟ کیا پرائم منسٹر سے ڈیل کی ہے, کیا پریزیڈنٹ سے ڈیل کی ہے, یا چیف جسٹس سے ڈیل کی ہے؟ یہ پھر نام لیں. یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے ڈیل کی ہے. حکومت اصل میں اپنی ساکھ اور اپنی جو وقت ہے اور جو اپنی سے ہے یا اپنی جو ان کی سٹینڈنگز ہیں اس کو حکومت خود اس کے اوپر سوالیہ نشان عائد کر رہی ہے. بالکل صحیح. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ بشرا بیگم لیڈنگ فرام دی فرنٹ والا کوئی کردار بھی ادا کریں گی. فی الحال اطلاع ملی ہے کہ ان کے دانت کا کوئی مسئلہ تھا, پھر کان میں انفیکشن تھا, شی واز ہیونگ سم ہائی ٹیمپریچر, ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اور یہ بھی علی مین گنڈا پور کا مشورہ تھا کہ وہ کے پی میں آ کے ٹھہرے, زمان پار کیا, بنی گالا جا کے نہ ٹھہرے. بشرا بیگم کا سیاسی کردار اتنا ہی ہے جو ماضی میں ہمیں دکھائی دیتا رہا ہے. کوئی نصیحت, کوئی مشورہ, کوئی رہنمائی اس حد تک تو رہے گا, لیکن میں بشرا بیگم کو کسی جلسے کو لیڈ کرتا یا کوئی سیاسی عمل کو لیڈ کرتا اس طرح سے نہیں دیکھوں گا, کیونکہ ماضی میں بھی جتنا کردار تھا پنجاب کی حد تک یا دیگر, ہاں ان کی اہمیت رہے گی کیونکہ عمران خان ان پہ بہت اعتماد کرتے ہیں, اور انہوں نے خود ثابت کیا ہے عمران خان کا ساتھ دے کے یا ان کے ساتھ وابستگی کے طور پر جیل کاٹ کے کہ شی از پریٹی مچ دیئر ود عمران خان. حکومت کا یہ بیانیہ کہ وہ ڈیل ہے,
یہ تو حکومت کے اپنے اوپر بہت بڑا سوال ہے اور یہ ایک مذاق ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ پھر ہمت کرے اور بتائے کہ کس کے ساتھ ڈیل ہے. اور اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ یاسمین راشد کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ میاں محمود الرشید کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اس سارے پروسیس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار ہے اس کو کبھی اگنور نہ کیجیے گا. بالکل صحیح. ایک آخری سوال جامی، نئے چیف جسٹس کے آنے سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ عدلیہ کے درمیان جو دراڑیں ہمیں پڑتی ہوئی نظر آئیں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، وہ کسی حد تک ختم ہوں گی، اور جو مہم چل رہی تھی کہ جن ججز کو اگنور کیا جا رہا ہے وہ مستعفی ہو جائیں، کیا وہ مستعفی ہوں گے یا مقابلہ کریں گے؟ میری اطلاع تو یہ اکرا، میں تو جس دن سے آئینی ترامیم آئی اور جب سے نئے چیف جسٹس آئے، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اپنے تجزیوں میں بھی اور اپنے پروگرامز میں بھی کہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ حکومت کی خواہش یہ تھی کہ جیسے ہی نیا چیف جسٹس بنے گا تو جو ایک نارمز ہیں ہمارے ہاں دیگر اداروں میں کہ جو سپر سیڈ ہوتے ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، بٹ دس ٹائم ایسا نہیں ہو رہا. میری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا جسٹس منیب ہوں، یہ فی الحال تک مستعفی ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ ود ان دی سسٹم رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ نے نئے چیف جسٹس کا ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور اجلا شخص بڑا کم دیکھنے کو ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو کسی یوٹیوبر نے تصویر لینے کی کوشش کی تو جو ایس پی سیکورٹی تھا اس کو بلایا گیا ہے اینڈ انہوں نے، میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ جب اوتھ ٹیکنگ ہوئی ان کی تو اس وقت وہ اس سیریمنی میں اوتھ کے بعد اگر کسی ایک شخص سے ملے تھے تو وہ ان کی والدہ محترمہ تھی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جب وہ چائے کا وقفہ جب آیا تو اس میں بھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج صاحب تھے، انہوں نے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کوشش کی، انہوں نے کیٹاگوریکلی انہیں روکا. تو وہاں انہوں نے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی اسے کیمرہ، موبائل یا دیگر چیزیں یوز کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے ماضی کے چیف جسٹس صاحبان پسند کے یوٹیوبرز، پسند کے رپورٹرز، پسند کے ویلاگرز ان کے ساتھ منورنجن اپنا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس سے پھر ایک تاثر آتا تھا. ان سے یہ توقع ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہائپ تھی وہ ختم ہوگی، اور ان سے یہ توقع ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ڈویژن ہے وہ، دیکھیں مختلف الخیال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح. میری اور آپ کی رائے اگر کسی ایک موضوع پہ ایک نہیں ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس حد تک پولیٹیسائز ہو جائے، ایک واضح تقسیم اور دڑا نظر آئے تو پھر وہ ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کو عدلیہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، سینئر صحافی تیرے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کچھ زیادہ بڑی مشکلات اس ترمیم کو لے کے نہ ہو. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.